बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं 3 टॉप स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। मेरी स्टोरी होगी वो पॉलिटिकल है। तहरीक इंसाफ का एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का दौरा बयानिया सामने आ गया है। ये क्या कहानी है, इस पर एक बड़ा नाम मेरे साथ है। शेर अफजल मुरव्वत पीटीआई से ताल्लुक है और इसके साथ साथ कौसर काज़मी होंगे जो मुस्लिम लीग नून के तर्जमान है, स्पोक्स मैन है पंजाब में। जबकि दूसरे टॉपिक पे मैं बात करूंगा नाज़रीन, इकॉनमी, आलमी मार्केट में कीमतें कम होने के बावजूद पाकिस्तान में तेल की कीमतें बदस्तूर कम क्यों ना हो सकी हैं। इकॉनमी का एक बड़ा नाम हफीज पाशा साहब मेरे साथ होंगे इसी प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अफगान तालिबान ने अमरीकी फौज के छोड़े गए 5 लाख हथियार जो हैं दहशत गर्दों को बेच दिए हैं। बरतानवी मीडिया में रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस हवाले से अफगानिस्तान, ट्रंप और गजा की क्या सूरत हाल है, मेरे साथ एक बड़ा नाम है जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शहजाद भाई, थैंक यू वेरी मच। जनरल साहब, मैं इस प्रोग्राम का शुरू जो है वो सबसे पहले एक बात से करना चाहता हूं क्योंकि मैं कुछ मुतासर ज़्यादा हो गया हूं एक स्पीच सुनकर। जो स्पीच थी वो बहुत दबंग किस्म की स्पीच थी, उसको मैंने सुना है और वो स्पीच थी ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस में। नाज़रीन, आपने 24 घंटे पहले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहुत देखिए सिपह सलार पाकिस्तान की मुल्क दुश्मनों को जो तंबीह की गई है वो बड़ी खुल के कहते हैं ना की गई है। वो एक लफ्ज़ अगर आप मुझे इजाज़त दे बोलने का, हार्ड हिटिंग स्ट्रोक, ये वो स्पीच थी जो कि बड़ी दबंग किस्म की स्पीच थी। उमर बशीर साहब जरा काइंडली मुझे पहले शॉर्ट सुनाए, फिर मैं जनरल साहब से इस हवाले से बात करना चाहूंगा। इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा और दूसरी रियासत जो है कि 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है। They must hear me very clearly now. You think terrorists they can take away the destiny of the country from us? If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. बलूचिस्तान जो है जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Eat the hell of these terrorists very soon. Pakistan will not fall. काबिल एहतराम जनरल साहब, आपने दोनों शॉट सुन लिए। हार्ड हिटिंग स्पीच, लहू गरमा देने वाली तकरीर, कुरान की मिसाल दे दी, आयत पढ़ दी, तर्जमा कर लिया। और वैसे माज़रत के साथ ये जो लफ्ज़ आया ना, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, और ये मैसेजेस, नाज़रीन आपके लिए भी ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये मैसेज भेजना गुनाह है। मैं भी भेजता हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस तकरीर के बाद मैं फॉरवर्डेड मैसेज जो है तहकीक से पहले वो नहीं भेजा करूंगा। जनरल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपने ये बॉडी लैंग्वेज देखी है, इंडिया का मीडिया भी इस वक्त कर रहा है, जो कि हमेशा हम पे तनकीद किया करता था कि ये सिपह सलार पाकिस्तान की तकरीर नहीं थी, ये कोई शेर दाड़ रहा था। क्या कहेंगे जनरल साहब इस स्पीच के ऊपर आप? अब बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक लहू गरमा देने वाली स्पीच थी और ये दिल से उन्होंने स्पीच की और उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल एक मुजाहिद की बॉडी लैंग्वेज थी और एक ऐसे इंसान की बॉडी लैंग्वेज थी जो इस्लाम और पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करता है। उन्होंने मिसाल दी कि एक रियासत तैयबा बनी थी और दूसरी रियासत पाकिस्तान बनी है, और पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हमने अपनी पाकिस्तान की कहानी नई नस्ल को भी सुनानी है, और वो कहानी ऐसी है जिसमें लाखों लोगों ने जानों की कुर्बानियाँ दी। जैसे मुसलमानों ने रियासत तैयबा के लिए मक्का से मदीना हिजरत की, इसी तरह जो इंडिया था उससे हिजरत करके लोग पाकिस्तान आए। तो यह रियासत रहती दुनिया तक कायम रहेगी। और इंडिया जो हमसे 5-6 गुना बड़ा है और उसकी 13 लाख की फ़ौज है और वो जुर्रत नहीं कर सकती पाकिस्तान को मैली आंख देखने से। इसी तरीके से बलूचिस्तान जो है
وہ 44% اور پاکستان ہے. پاکستان کی ڈیسٹنی بلوچستان سے جڑی ہوئی ہے, بلوچستان کی ڈیسٹنی پاکستان سے جڑی ہوئی ہے. تو یہ مٹھی بھر عناصر جو 1000-1500 سے زیادہ نہیں ہے, پاکستانی افواج ان کا بالکل کلا کما کر دے گی, اور ان کی 10 جنریشن بھی چاہیں تو بلوچستان کا وہ کچھ حصہ بھی جو ہے اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. تو پاکستان از ہیئر ٹو اسٹے, اور پاکستان کا ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر, اور پاکستان دن بدن مضبوط سے مضبوط تر اور خوشحال سے خوشحال تر ہوتا جائے گا. تو ان کی سپیچ نے نہ صرف پاکستانیوں بلکہ اوورسیز پاکستانیوں اور میں کہوں گا پورے اسلامک امہ کو ایک ان کو لہو گرما دینے والی سپیچ تھی. اور یہی سپیچ ایسی سپیچز ہوتی ہیں جو قوموں کی ڈیسٹنی کو بدل دیتی ہیں, اور ایک جو لیڈرز کا کام ہوتا ہے کہ اپنے اقوام کو اپنی لوگوں کو انسپائر کرے, تو اس سے انہوں نے ایک بہترین انسپریشن لوگوں کو دی ہے. درست کہہ رہے ہیں جنرل صاحب. اب میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں ایک برطانوی رپورٹ جو آپ نے بھی پڑھی ہوگی, میں نے بھی پڑھی ہے. افغان طالبان کے چھوڑے جو 5 لاکھ امریکی ہتھیار ہیں وہ انہوں نے دہشت گردوں کو بیچ دیے ہیں جنرل صاحب. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سیکریٹ سروس رکن نے بھی اس کا اب تو اعتراف کر لیا ہے, بات واضح ہو چکی ہے, یہ دہشت گرد یہ اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. کیا امریکہ اور عالمی برادری اس معاملے پر سنجیدہ ہے, یا میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں ہم پر دباؤ ڈالنے کے لیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, اس میں چند چیزیں, بنیادی چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ایک امریکہ خود 20 سال سے زیادہ افغانستان میں رہنے سے اور اچانک وہ وڈرا کر گئے بیکاز ان کا وہاں رہنا ناممکن تھا, اور طالبان بہت تیزی سے وہاں قبضہ کر رہے تھے, اور جاتے ہوئے اپنی مرضی سے اسلحہ وہ چھوڑ کے گئے. اور دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ جب طالبان نے افغانستان پہ قبضہ کیا تو وہ کوئی مونولیتھک یا ہوموجینیس گروپ نہیں تھا. وہاں ایک کندہاری گروپ تھا, ایک جو تھا حقانی گروپ تھا, اور ایک خراسانی گروپ تھا, پھر وہاں ایسٹرن ریجن کے طالبان تھے, وہاں نیشنل رجسٹریشن موومنٹ تھی. تو یہ کافی سارے گروپس تھے اور اپنے اپنے علاقوں میں آپریٹ کر رہے تھے. تو جب یہ اسلحہ چھوڑ کے جس علاقے میں ان کو اسلحہ ملا انہوں نے قبضہ کر لیا, اور افغانستان کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی انہیں کہا کہ 20% جیسے رپورٹ ہوئی ہے کہ آپ اپنے قبضے میں رکھ سکتے ہیں یا استعمال کر سکتے ہیں. تو وہ اسلحہ پھر انہوں نے بیچا, پیسے کمائے, کیونکہ ان پہ سینکشن لگ گئی تھی اور دنیا نے انہیں تسلیم نہیں کیا تھا. اور پاکستان کیونکہ یہ ہمارے ہاں جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی اس میں ہم نے یہ اسلحہ پکڑا اور پکڑ کے دنیا کو دکھایا, تو اب دنیا نے اسپیشلی امریکہ نے جب ان کو یہ پیش کیے گئے ان کے سیریل نمبرز وغیرہ, تو انہوں نے بھی مانا ہے کہ ہم 7 ارب سے زیادہ اسلحہ وہاں چھوڑ گئے تھے. اور پھر انہوں نے ان سے دوحہ میں مذاکرات کیے جس پہ طالبان نے کہا کہ 50% جو ہے ہمیں اس کا سراغ نہیں مل رہا, جبکہ 50% کا ہمارے پاس سب اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ US گورنمنٹ اور دنیا کے ساتھ مل کے جو افغانستان میں اسلحہ رہ گیا ہے اس کی اسٹاک ٹیکنگ کروائے, اور اس کو انشور کرے کہ وہ اسلحہ یا تو افغانستان کے اپنے محفوظ اس میں قبضے میں رہے, یا کم از کم پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. پاکستان جیسے آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کی اسپیچ کا ذکر کیا, تو ہمیں جو کرنے والے کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بارڈر کی سیکیورٹی بڑھائیں, اور کسی بھی آدمی کو بغیر لیگل پرمیشن کے پاکستان میں نہ آنے دیں. دوسرا, ہمیں اپنے انٹیلیجنس بیس آپریشن کو تیزی کرنا ہوگا, اور نہ صرف جیسے ہم کارروائیاں کر رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف, جو ہمارے ملک میں سلیپر سیل ہیں, جو سمپتھائزر ہیں, جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کے خلاف بھی اتنا ہی سخت ایکشن لینا چاہیے جو دہشت گردوں کے خلاف لیا جا رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ان آپریشن میں تیزی آئے گی, اور یہ سمپتھائزر بھی جو ہیں ان پہ بھی کارروائی کی جائے گی, اور آپ دیکھیں گے کہ جلد پاکستان میں امن بحال ہو جائے گا. درست کہہ رہے ہیں, امن بحال ہوگا. میں آپ کو جنرل صاحب افغانستان کے بعد ایران کا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پاکستان کے متعلق ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اپریل 2022 میں بننے والی جو PDM کی حکومت کے جو 16 ماہ تھے اس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب تھے. بلاول بھٹو صاحب نے افغانستان کا کوئی دورہ نہیں کیا. موجودہ حکومت بننے کے 1 سال بعد وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اب کابل جا رہے ہیں. اگر آپ کیلکولیشن کریں تو 16 اور 12 یعنی 28 ماہ, 2.5 سال ہو گئے ہیں کسی وزیر خارجہ نے کابل کا دورہ پاکستان کے کسی شخص نے نہیں کیا. اب جو دورہ ہو رہا ہے اس دورے کے متعلق آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ کیا افغان حکومت جو ہے وہ دہشت گردوں کو کنٹرول کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی؟ جنرل صاحب بالکل راضی ہو جائے گی,
اور اس سے پہلے جو ہمارے سفیر نے، ہمارے جو اسپیشل ریپرزینٹیٹو ہیں محمد صادق خان صاحب نے دورہ کیا ہے، وہ ایک لمبے عرصے تک افغانستان میں سفیر رہے، پھر پاکستان کے وہ ریپرزینٹیٹو رہے، انہوں نے ابھی حال ہی میں دورہ کیا ہے اور افغانستان کی گورنمنٹ نے ان کے ساتھ بڑی تعمیری بات چیت کی ہے اور انہوں نے افغانستان کی گورنمنٹ کو بتایا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جو ہے ترقی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. اگر پاکستان میں امن ہوگا تو افغانستان میں امن ہوگا، اور اگر افغانستان خوشحال ہوتا ہے تو پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ہے. اور آپ کی ساری لائف لائن، ہم نے آپ کے 4 ملین سے زیادہ افغان ریفیوجیز کو پاکستان رکھا ہوا ہے اور اب وقت آ گیا کہ آپ واپس لیں. آپ کو بھی اقتدار میں آئے ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں اور انہیں واپس جانا چاہیے تھے. تو ایک میری اطلاع کے مطابق افغانستان کی گورنمنٹ نے اس پہ بڑا اچھا رسپانس دیا ہے اور اسی اچھے رسپانس کی وجہ سے اب ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ افغانستان کا دورہ کریں گے. چلے دیر آئے درست آئے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ بائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل ریلیشنز میں ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہوتی ہے. تو لیڈروں کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ان کے جو کاؤنٹر پارٹس ہوتے ہیں ان سے بات چیت کریں اور ایک کانفیڈنس بلڈنگ کریں. تو انشاءاللہ یہ دورہ جو اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں اس کے بڑے اچھے نتائج سامنے آئیں گے انشاءاللہ. جنرل صاحب، سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے تہران میں سپریم لیڈر جو ہیں آیت اللہ خامنائی سے ملاقات میں سعودی جو فرما روا MBS ان کا پیغام پہنچا دیا ہے. میں آپ سے قبلہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایٹمی پروگرام پر امریکہ ایران مذاکرات جو ہیں اس حوالے سے اور مشرق وسطیٰ کے حوالے سے کوئی آپ کو بریک تھرو کا امکان نظر آ رہا ہے جنرل صاحب؟ دیکھیں، میرے خیال میں امریکہ کے پاس بڑی لیمیٹڈ چوائسز ہیں، اور میرا اپنی پرسنل اسیسمنٹ ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر جو ہے کول جو اس کا ٹیسٹ وغیرہ وہ بہت پہلے کر چکا ہے اور انہیں کافی ٹائم ملا ہے. اور وہ ایران واحد ملک ہے جس میں اتنی جرأت کی کہ وہ 2 دفعہ اسرائیل پہ میزائلوں سے ٹھیک ٹھاک حملے کرے، اور اسرائیل میں اتنی جرأت نہیں تھی، انہوں نے صرف فیس سیونگ کی. اور وہ ایران کے نیوکلیئر جو ہتھیار ہیں یا پروگرام ہے ان کو کافی پورے ایران میں انہوں نے پھیلایا ہوا ہے اور ایران بہت آگے تک جا چکا ہے. اب دیکھیں، ٹرمپ نے خود ان کو نیگوسیشن کی آفر دی ہے. تو ایران کوئی فلسطین یا غزہ نہیں ہے، ایران ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور نہ صرف اقتصادی طاقت ہے، بہت بڑی ملٹری طاقت ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ زیادہ چوائسز امریکہ کے پاس نہیں ہے. وہ یہی چاہیں گے کہ جہاں تک ایران نے کیپیبلٹی حاصل کر لی ہے اس سے زیادہ وہ اس کو ویپن گریڈ یورینیم کو ریچ نہ کریں اور ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشن ہو جائے گی. اور یہ ایران کے انٹرسٹ میں بھی جاتا ہے کہ وہ کوشش کریں کہ جو 2015 میں ایگریمنٹ ہوا تھا اس طرح کا ایگریمنٹ پریزیڈنٹ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اور US ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کریں تاکہ ان سے تیل کی ایکسپورٹ کی پابندیاں ہٹیں اور ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں وہ انہیں واپس ملیں تاکہ وہاں کے عوام بھی جو ہے ان پہ بھی خوشحالی کا دور آئے. اور ایران کے ساتھ اگر امریکہ کا معاہدہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک مڈل ایسٹ کے لیے بھی ایک اچھا اومن ہوگا. جنرل صاحب، اگر آپ غور کریں تو حماس نے اسرائیل کی جو عبوری جنگ بندی کی تجویز پیشکش تھی اس کو تو مسترد کر دیا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب جو صورتحال ہے جنگ بندی کے باوجود آج 24 گھنٹے کی اگر آپ بات کریں تو 32 کے قریب میرے فلسطین کے افراد، میرے بہادر شہید ابھی بھی ہوئے ہیں. یہ جنگ بندی کیسی جنگ بندی ہے اور جامع جنگ بندی کا کوئی امکان آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں جہاں تک اسرائیل ہے وہ واحد دنیا کی ریاست ہے کہ جس پہ کوئی بھی انٹرنیشنل سینکشن جو ہے وہ امریکہ کی وجہ سے نہیں لگائی جا سکی، اور وہ ایک بالکل جو ہے جیسے کہ ہوتا ہوا ہے کہ بغیر کسی ہیومن کنسیڈریشن کے اس نے لاکھوں اور ہزاروں جو ہے فلسطینیوں کو شہید کیا ہے. اب غزہ کی آپ دیکھیں ٹوٹل پٹی جو ہے وہ 41 کلومیٹر لمبی ہے اور 6 سے 12 کلومیٹر چوڑی ہے. اب اسلام آباد اور پنڈی کا فاصلہ آپ لیں تو 15 کلومیٹر ہے، یعنی کہ اسلام آباد اور پنڈی کا آپس میں جو 2 جوڑواں شہر ہے اس سے بھی کم ان کی جو ہے چوڑائی ہے، اور 16 مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک وہ غزہ پہ مکمل قبضہ نہیں کر سکے. تو اس جنگ نے ایک تو یہ شو کیا کہ اسرائیل کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں اور ان کی ٹوٹل جو ہے وہ 2.25 لاکھ کے قریب فوج ہے جو اوور سٹریچ ہو چکی ہے. جنرل صاحب، میرے پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. میں آپ سے 2 شارپ سوال کرنا چاہ رہا ہوں اور ریپڈ جواب دیجئے گا. آپ کا تجربہ کافی ہے، آپ سمجھدار ہیں، فوج کو سمجھتے ہیں. اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیں کہ کیا ایران کے پاس 6 یا 8 ایٹم بم ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایران نے جو ہے وہ ایٹمی میرے اپنے خیال میں وہ کیونکہ اس نے ابھی تک اوور ٹیسٹ نہیں کیا، بٹ میرے خیال میں جب چاہے وہ یہ کر سکتے.
جنرل صاحب، امریکہ چائنا کی جنگ میں بربادی کا وقت بھارت کا آ گیا ہے، شارپ جواب۔ نہیں دیکھیں، اب چائنا ایک رائزنگ پاور ہے اور اس نے جو جتنی بھی دیکھیں انہوں نے امریکہ نے ان پہ جو ہے پہلے 100% ٹیرف لگایا، پھر 124% لگایا، پھر اس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ایک سمپل آئی فون کی مثال لیں، اور جیسے انہیں پتہ چلا کہ اس ٹیرف سے آئی فون کی قیمت $1000 سے $2500 ہو گئی ہے، تو انہوں نے 24 گھنٹے سے کم عرصے میں آئی فون کو مستثنی کر دیا ٹیرف سے۔ تو میرا خیال ہے بیٹر سینس آہستہ آہستہ ٹرمپ پر پریویل کی گی، اور جیسے ہی انہوں نے چائنا کا وزٹ کیا یا چائنا نے امریکہ کا وزٹ کیا، تو اس ٹیرف کی جنگ میں کافی جو ہے ریکنسلیشن ہو جائے گی۔ دیکھیں، ایک تو OIC کو زیادہ افیکٹو رول پلے کرنا چاہیے، اور فلسطین کے اندر دیکھیں، اگر آپ نے بات کی ہے نا، تو آپ دیکھیں غزہ میں حماس ہے اور ویسٹ بینک میں الفتح ہے، جس کی اسی میں سے PLO ہے اور فلسطین اتھارٹی ہے۔ تو حماس نے یہ جنگ اکیلی لڑی ہے، جس طریقے سے باقی فلسطینی گروپس، جس میں فلسطین اتھارٹی ہے، جس میں PLA ہے، جس میں الفتح گروپ ہے، جس میں پاپولر ڈیموکریٹک فرنٹ ہے، اور الاقصی بریگیڈ ہے، جس طریقے سے انہیں حماس کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، انہیں نہیں کیا۔ تو فیوچر میں فلسطین کو ایک آواز کے تحت کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر فلسطین کے تمام گروپس ایک یک آواز ہو کے کھڑے ہوں تو انشاءاللہ فلسطین کا بھی جلد حل نکل آئے گا۔ بہت شکریہ، انتہائی قابل احترام جنرل صاحب میرے ساتھ تھے۔ ناظرین صاحب جو باتیں کر رہی ہیں اور جو لفظ انہوں نے کہا ہے کہ قوموں کی تقدیر بدل جاتی ہے تقاریر سے، آج بھی سپہ سالار پاکستان کی جو سپیچ ہے، یہ قوموں کی تقدیر بدلنے کے لیے ایسی تقریریں بہت ضروری ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف کی بھی اسی طرح جوش اور جذبے والی تقریر سامنے آئے گی، جس سے عوام کا مورال مزید بلند ہوگا۔ ناظرین، ایک شارٹ بریک پہ جا رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، اگر سیاست پر بات کرنی ہو، PTI مسلم لیگ نون کی بات کرنی ہو، تو ایک بڑا نام ہے آج میرے پروگرام میں میرے ساتھ ہے شیر افضل مروت صاحب۔ شیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ شیر صاحب قابل احترام، آپ نے مشکل وقت میں شیر کی طرح PTI کے لیے جو جدوجہد کی ہے، PTI کے ورکر آج بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ کو، لیکن میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک روز قبل سوشل میڈیا کی ایپ ایکس پر پوسٹ کی ہے، جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے پارٹی کے بیانیے کو بہت نقصان پہنچایا ہے، جبکہ وہ یہ افراد سمجھ رہے ہیں، پارٹی کے افراد، کہ وہ تو جنگ لڑ رہے ہیں اور خان کی آزادی اسی طرح ممکن ہے۔ کیا کنٹراڈکشن ہے دونوں باتوں میں شیر صاحب؟ بہت شکریہ۔ میں نے یہ گزارش کی تھی ایکس پہ کہ جو PTI کا بیانیہ رہا ہے تھرو آؤٹ، جس پہ ہم نے الیکشن کمپین کی اور جس بیانیے کی بنیاد پہ لوگوں نے PTI کو 2/3 سے زیادہ اکثریت دی، وہ بیانیہ جو ہے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا تھا، حقیقی آزادی کا تھا، جمہوریت کی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی کا تھا۔ اور یہ الیکشن جو ہی ہوتے ہیں تو نئے بیانیے حالات کے تحت آ جاتے ہیں، اور وہ بیانیے ہیں مینڈیٹ کی ریکوری، وہ بیانیے انسانی بنیادی حقوق کا تحفظ، اور سابقہ جو ہمارے بیانیے تھے الیکشن کمپین کے دوران، ان تمام بیانیوں کو یکسر جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو نئے ٹرینڈ آ جاتے ہیں وہ اداروں پہ حملے ہوتے ہیں، افواج پاکستان پہ حملے ہوتے ہیں، اور پھر سیاست جو ہے وہ گالم گلوچ میں داخل ہو جاتی ہے۔ میں بارہا یہ کہتا آیا ہوں کہ کبھی یہ PTI کا نہ نیریٹو رہا ہے، نہ خان نے یہ شعور دیا، نہ یہ تدریس کی ہے کہ ہمیں اپنی سیاسی جدوجہد جو ہے گالیوں کی بنیاد پہ لڑنی ہے۔ اور یوں جو بیانیے ہم نے لوگوں کے ذہنوں میں بار بار بٹھانے تھے، وہ مینڈیٹ کی ریکوری اور وہ عدلیہ کی آزادی اور وہ بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ، وہ رہ گئے پیچھے، اور آگے رہ گئے یوٹیوبرز۔ انہوں نے اس آزمائشی دور میں پاکستان تحریک انصاف نے جو بھی محنت کی، لیڈرشپ نے مصالحت کی طرف یا مذاکرات کی طرف بار بار ان مصالحت اور مذاکرات کو جو ہیں
ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे गालम गलोच की वजह से बहुत ही सेट बैक्स मिले और बार बार हम पॉइंट 1 पे चले जाते थे और यूं जो है असल नैरेटिव्स छोड़ के आज तक जो चीज़ नेट पे हम देख रहे हैं वो है गालम गलोच। और इस गालम गलोच ने जो है पार्टी की जो है कश्ती ही नावी डबो दी है। ऊपर से जो है पार्टी के अंदर जो अपने इख्तलाफात है वो इख्तलाफात, फिर ज़ाती मफादात की जंग, फिर मुखालिफिन को गिराना और अपनों को जो है मनासिब नवाजना, इन तमाम चीज़ों ने मिल के मीडिया पे भी जंग तेज़ कर दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुली तौर पे अपने बयानिए से हट के आपस के एक दूसरे के ख़िलाफ़ रिश्वत दवानियों की बुनियाद पे जो बयानिए डेवलप कर सकते थे वो कर रहे हैं और आज तक यही चीज़ हो रही है। काबिल एहतराम शेर साहब, आपने जो बात की है अभी यूट्यूबर की, तो इसी हवाले से तो सिपह सलार पाकिस्तान की भी स्पीच सामने आई है। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में वाज़ेह तौर पर कहा है कि सोशल मीडिया पर मुल्क और रियासती इदारों के खिलाफ झूठी और मकरू मुहिम से अंदरूने व बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी थे उनको आगाह किया। मैं शेर अफजल साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, यानी कि फिर ये समझ आई कि पार्टी का जो सोशल मीडिया है वही बेसिक रुकावट है, क्या कहेंगे? आपकी बात दुरुस्त है। थोड़ा सा इजाफा इसमें यह भी कर लूँ कि पार्टी का सोशल मीडिया जो है वो रुकावटें बार बार पैदा कर रहा है। बहुत से जो है नासमझ लोग, नौजवान, वो कुछ ऐसे अफ़आल का इर्तिकाब कर जाते हैं जो न उस पार्टी की नीयत होती है न उसका एजेंडा होता है। यहाँ पे मैं अर्ज़ करूँ कि ख़ान ने कभी भी इदारों के साथ न लड़ाई को जो है किसी सोच को परवान चढ़ाया है और न उन्होंने गालम गलोच जो हो रही है इस हवाले से तो ख़ान का मौक़िफ़ बारहा क्लियर आया है। हमने जलसों में भी इसका इज़हार किया। बदकिस्मती ये है कि पार्टी की जो सोशल मीडिया हैं या यूट्यूबर्स हैं, इनको जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं उनकी आवाज़ बड़ी कमज़ोर महसूस होती है, या फिर यूँ भी समझा जा सकता है कि शायद ये लोग भी यही चाहते हैं कि वो इसी डगर पे चलते रहे। शेर साहब, वज़ीर आला केपी के लाहौर तशरीफ़ लाए, उन्होंने फरमाया है हम गुलाम हैं, हमारी नस्लें, हमारे लीडर गुलाम हैं। लेकिन जनाब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये सारी बातें केपी के सीएम साहब की अगर दुरुस्त भी हों तो सियासी जमातें जो हैं वो अपने अंदर से अभी तक मेरी राय के मुताबिक गुलामाना सोच नहीं निकाल सकी। आप क्या कहते हैं? और साथ ये भी बता दीजिएगा कि क्या शेर अफजल मुरव्वत साहब जो हैं वो पीटीआई में खुद को आज़ाद रहनुमा तस्वर करते हैं? शेर साहब, देखिए, सियासी पार्टियों में जमहूरी कल्चर न होने के बराबर है। कोई भी पार्टी इससे आज़ाद नहीं है। मुझे एक पार्टी के हवाले से जो थोड़ा बहुत एतराफ़ करना पड़ता है वो जमात इस्लामी है। बाकी जो हैं जितनी भी पार्टियां हैं वहाँ पे जमहूरी कल्चर जो है वो इलेक्शन से आता है, कंपटीशन से आता है, अहलियत और मेरिट से आता है। कोई भी पार्टी आप उठा के देखें, कोई, और हर पार्टी में तकर्रुरियाँ हो रही है, इलेक्शन नाम के नहीं है और तमाम मनासिब रिश्तेदारों को या अपने मनपसंद अफराद को दिए जाते हैं। हत्ता कि नून या पीपल पार्टी में भी कभी ये कोशिश नहीं हुई बशमूली पीटीआई के कि हम अपने इलेक्शन में ओपन कंपटीशन करें और मेरिट पे लोग आए, बाकायदा इलेक्शन हो, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग जो हैं अपने पार्टी के अंदर नुमाइंदों के लिए वोट डालें। ये इस जमहूरियत का फुकदान है और बदकिस्मती है कि ये जो सियासी कल्चर 1947 से आज तक पाकिस्तान पे मुसल्लत रहा है, उसने जो सेकंड टियर लीडरशिप है उसकी जहन पे ग़ुलामी की चाप लगाई हुई है। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है, मैं अपनी सोच में हमेशा बागी रहा हूँ ऐसे रवैयों की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होते हुए भी मुझ पे जो डिसिप्लिन के नाम पे जितने फ़िक्रे कसे जाते थे या जो मुझे बार बार इसका निशाना बनाया गया, इसकी वजह यही है कि मैंने हमेशा पार्टी के अंदर भी आवाज़ उठाई, उन रवैयों के लिए उठाई जो जमहूरियत को प्रमोट कर सके, उन रवैयों के लिए उठाई जहां अहलियत की बुनियाद पे मनासिब हो, मनासिब से नवाजा जाए, और ये मैं करता रहूँगा। मेरी सरिश्त में, मेरी फितरत में ये चीज़ शामिल है।
شیر افضل صاحب، بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات نہ کروانے کا معاملہ ایک مرتبہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ گیا ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بانی چیئرمین سے ان کی بہنوں، پارٹی رہنما اور وکلا کی جو مشاورت ہے، ملاقات ہے، یہ ساری بات یا تو پھر حکومت رکاوٹ ڈال رہی ہے یا بانی چیئرمین خود ان افراد سے نہیں ملنا چاہتے۔ بطور بڑے معروف قانون دان ہیں آپ، لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ واقعہ گیا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو مقدمہ ابھی دوبارہ توہین عدالت کی شکل میں سامنے آئے گا، اس سے کچھ بنتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہیں اس کی تقسیم کا فائدہ جیل حکام یا اداروں نے اٹھایا ہے۔ جب تک معاملات جیل کے کسی ایک شخص کے سپرد نہ ہو، یہاں پہ انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے، کمیٹی علیحدہ ہے، 3 کوارڈینیٹرز ہیں، پھر جیل حکام خود ہیں، خان صاحب خود علیحدہ بھی مطلب لوگوں کو بلاتے ہیں، تو اتنے زیادہ فورم جب ہوں گے اور ایام صرف 2 ہیں ہفتے میں جو شیڈول ہم نے طے کیا ہے، تو لہٰذا اس کا واحد حل یہ ہے کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ جو سب کو قابل قبول ہو، کیونکہ اب تو پی ٹی آئی میں خود اتنے گروپس ہیں اور اتنے وائسز آف ڈائسنٹ ہیں، اور وہ حضرت جو ہیں انشور کر لیں کہ وکلاء جو ہیں کنہوں نے ملنا ہے، سیاسی اکابرین کون ہوں گے، اور ساتھ میں اس پہ خان سے بھی میٹنگ ہوئے بنا یہ مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ اوپر سے خان صاحب جیل حکام کو کہہ دیتے ہیں کہ اچھا فلاں ہیں تو ان کو بھی بھیج دیں، اور وہ جو فلاں بھیج دیا جاتا ہے اس کا نام اس لسٹ میں نہیں ہوتا ہے جو جس کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے۔ اور یوں جو ہے اگر پارٹی تو خان کی بہنیں کیوں نہیں مل پاتی پھر جب خان کی اتنی اتھارٹی ہے؟ میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی بہنوں کی وہ ملاقات نہ دینا شاید ان لوگوں نے انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ انا کے علاوہ چونکہ انہوں نے کہا تھا ہم دھرنا دیں گے، اب انہوں نے اس چیز کو انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے اور یوں ان کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ جتانا چاہتے ہیں کہ جتنا زور لگا سکتے وہ لگا لو، اگر زبردستی کی بنیاد پہ ہو تو ہم ملاقات نہیں دیں گے۔ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے۔ شیر صاحب، لاسٹ سوال ہے میرا آپ سے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کے درمیان دوریاں کم ہونے جا رہی ہیں، کسی گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کو؟ یہ دوریاں کبھی بھی نہیں سمٹ سکتی ہے، یہ نظریاتی دوریاں ہیں، یہ فکر، سوچ اور شعور کی بنیاد پہ ہیں۔ دونوں سیاسی پارٹیوں کا جو نقطہ نظر ہیں، ان کی جو اپروچ ہے، ان کا جو سیاست کی اساس ہے، وہ یکسر ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ جمعیت علماء اسلام جو ہیں انہوں نے ہمیشہ مذہب کے نام پہ سیاست کی ہے، جو پاکستانی معاشرے میں جس طرح۔ بہت شکریہ شیر افضل مروت بھائی، آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ دوریاں مشکل لگ رہا ہے، فضل الرحمان صاحب کی اپنی سیاست ہے اور تحریک انصاف کی اپنی سیاست ہے۔ ناظرین، ایک شارٹ بریک پہ جا رہا ہوں اور بریک سے جب میں واپس آؤں گا تو ایک بڑا نام میرے ساتھ ہے، حفیظ پاشا صاحب، اکانومی کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا، شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بڑا نام حفیظ پاشا صاحب اس وقت میرے ساتھ پروگرام میں ہیں۔ پاشا صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ پاشا صاحب، مارچ 2025 میں کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 19 کروڑ 50 لاکھ ڈالر سرپلس رہا ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، تاریخ میں سب سے ماہانہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جو ہے وہ گزشتہ برس اسی مہینے میں اکاؤنٹ جو رہا، اس کی میں فگر آپ کو دے دیتا ہوں، 36 کروڑ 30 لاکھ ڈالر سرپلس رہا تھا۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مجھے ذرا آسان زبان میں سمجھائیں۔ کیا پاکستان ترقی کر رہا ہے؟ باہر سے پیسے آ رہے ہیں؟ ہو کیا رہا ہے اس وقت ملک میں پاشا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جو ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے، جسے ہم کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، اس میں ایک سرپلس نمایاں طور پر آیا ہے، اور پچھلے مہینے یہ 1 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہوا ہے۔ سب سے بڑی وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ ہمارے برآمدات بہت تیزی سے بڑھے ہیں،
کچھ اضافہ ضرور ہوا ہے، مگر اصل وجہ جو ہے آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں جانے کی وہ یہ ہے کہ باہر سے جو ریمیٹنسز ہمارے یہاں آتے ہیں، ہمارے جو ورکرز بھیجتے ہیں، ان میں تقریباً 30% اضافہ، جو کہ بہت ہی بڑا اضافہ ہے، اور پچھلے مہینے عید کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ بھیجا، اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ ایک مہینے میں $4 ارب سے بھی زیادہ آیا، اور وہ وجہ ہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ایک لحاظ سے تاریخ کا سب سے بلند لیول پر جا پہنچا ایک مہینے میں، اور وہ اچھی خبر ضرور ہے۔ قابل احترام حفیظ پاشا صاحب، اگر آپ نئے مالی سال 2025-26 کی بات کر لیں تو جون کے پہلے ہفتے میں پیش کرنے کا فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے، اور آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ بھی مئی کے دوسرے ہفتے میں پاکستان تشریف لا رہا ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ موجودہ معاشی جو صورتحال ہے، اس میں آئی ایم ایف کی جانب سے نئی شرائط، ٹیکسز میری عوام پر کیا پڑنے جا رہے ہیں؟ آپ کا وسیع تجربہ ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو ہم ایک طرح ریویو کر لیں کہ اس سال جو امکانات ہیں سال ختم ہونے تک وہ کیا ہیں۔ اب سب سے پہلے جو ایف پی آر ہیں ہمارے ٹیکس کے ریونیوز، اس میں مارچ کے اینڈ تک مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ 700 ارب سے بھی زیادہ کا شارٹ فال ہو چکا ہے، اور آنے والے 3 مہینے میں اگر اسی رفتار سے رہا تو یقیناً یہ تقریباً 1 ارب تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا مشکل سچویشن ہوگا، اس لیے کہ یہ بیس فگر ہوگا اگلے سال کے لیے، اور آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے کہ اگلے سال کم از کم 15 ارب تک آپ لے جائیں گے ریونیوز کو، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت مشکلات آنے والے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت نے جو کمٹمنٹ کیا ہے اگلے سال کے لیے، کیا انہوں نے ایک ڈیٹیلڈ پلان آف ایکشن بنایا ہے کہ ہم اپنے ٹیکس ریونیوز کو کس ریزی سے بڑھائیں گے؟ دوسری طرف ایک جو نیا سلسلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف پہلی دفعہ صوبائی حکومتوں پر ان کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے آئی ایم ایف کا، اور اس سال یہ طے ہوا تھا کہ ایگریکلچرل انکم ٹیکس لے آئیں گے اور اس کی کلیکشن شروع کر دیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا ہے، اور آئی ایم ایف پھر یہ دیکھے گا کہ اگلے سال جب آغاز ہوتا ہے نئے لاء کے تحت کلیکشن ایگریکلچرل انکم ٹیکس کا، تو اس کا ٹارگٹ کیا رکھا جاتا ہے۔ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 850 ارب تک ہونا چاہیے، تو اب دیکھیے کیا ٹارگٹ سیٹ ہوتا ہے۔ قابل احترام پاشا، طرف جی پلیز آپ بات کریں۔ نہیں، صرف یہ کہہ دوں کہ آخری چیز جو بہت اہم ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا جو ہمارا سلسلہ اگریمنٹ تھا، اس کی امپلیمنٹیشن بھی بڑی سست رہی ہے، پی آئی اے تک نہیں پرائیویٹائز ہوا ہے، تو اگلے سال آئی ایم ایف اس پر بہت زور ڈالنے کا امکانات موجود ہیں۔ پاشا صاحب، جب سے آپ فرما رہے ہیں کہ آئی ایم ایف بہت زور ڈالنے کی بات کر رہے ہیں، میں نے بھی کہا ہے کہ مئی میں آ رہا ہے، تو مجھے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں، زراعت ہے، مختلف شعبوں پر جو بھی ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، کیا یہ ہماری حکومتیں آئی ایم ایف کے کہنے کے سے پہلے خود نہیں لگا سکتی؟ یہ ٹیکسز لگانا حکومت کو نہیں چاہیے کہ خود ہی لگا لے؟ اور دوسرا یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ فائدہ تو سبسڈیز سے ابھی تک امیر اٹھا رہے ہیں، غریبوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ پاشا صاحب یہ سمجھائے۔ دیکھیے، آپ کی بات بالکل مناسب ہے اس لحاظ سے کہ جو ٹیکس کے ریفارمز ہیں ہمیں خود سوچ لینا چاہیے۔ ہم نے خود کہا ہے کہ ہم ٹیکس کے ریونیو کو نمایاں طور پر بڑھائیں گے، فائنانس منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ بعد میں چل کر آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز کے تحت ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری طرف آپ نے بھی بہت مناسب بات کی ہے کہ سبسڈیز جو ہیں وہ ایک لحاظ سے امیر طبقے کو زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں، مگر ایک اس میں تھوڑا سا کوالیفیکیشن کر دوں کہ بجلی کے نرخ جو ہیں وہ ہم نے چھوٹے کنزیومرز کے لیے بہت کم رکھے ہیں۔ ایک لحاظ سے ایک سینسیبل ہم نے پالیسی فالو کی ہے،
اور اس کے تحت سبسڈی ہم جسے کہتے ہیں ٹیرف ڈیفرینشیل سبسڈی ہم چھوٹے کنزیومرز کو بجلی کے ان کو ضرور دے رہے ہیں، اور یہ ایک مناسب پالیسی ہے۔ پاشا صاحب، پنجاب اور سندھ حکومت نے IMF کی شرط پر گندم کی امدادی قیمت تاحال مقرر نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے کرنی ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں بطور معیشت دان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گندم کی امدادی قیمت مقرر نہ کرنے کی پالیسی کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں، اور کل کو کیا ہمیں گندم پھر درآمد کرنا پڑے گی؟ کسان جو ہے وہ گندم پھر نہیں اگائے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے پنجاب اور سندھ میں، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ آپ بہت مناسب بات کر رہے ہیں۔ یہ جو پالیسی ہے کہ ہم اپنے کسانوں کو پروکیورمنٹ پرائس یا سپورٹ پرائس نہیں دیں گے، میں اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال نہیں کر سکتا کہ یہ سراسر غلط پالیسی ہے۔ یہ پالیسیز ہم جب حکومت میں تھے 90s میں تو ہم نے اس کو آگے بہت بڑھایا تھا، اور خوشی کی بات یہ تھی کہ ہم نے جو گندم کی قیمت کو دیا تھا اچھی قیمت، اس کے نتیجے میں 1999-2000 میں ہم گندم میں سیلف سفیشینٹ ہو گئے تھے، خود کفیل ہو گئے تھے۔ یہ سراسر غلط پالیسی ہے، ساری دنیا میں ہندوستان بھی کرتا ہے، سب کرتے ہیں، اور اب ہمیں پتہ نہیں کیوں ہم مان گئے اس بات کو۔ ہمارے کسان کو ایڈوانس میں قیمت مقرر ہونی چاہیے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ کتنا انہیں لگانا ہے۔ کسان سوچے گا کہ کتنا ہمیں فرٹیلائزر لگانا ہے، کس طرح کی بجلی استعمال، کس طرح کے سیڈز استعمال کرنے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سراسر غلط ڈیسیشن تھا۔ پاکستان مسٹ ٹاک ٹو دی IMF اینڈ ٹاک ان ٹرمز آف ریسٹوریشن آف پروکیورمنٹ اینڈ سپورٹ پالیسیز پرٹیکولرلی فار گندم اینڈ کپاس۔ پاشا صاحب، میرے لاسٹ 2 سوال ہیں آپ سے، کائنڈلی اختتام وقت کا بھی تھوڑا سا ذرا شارپ جواب دینا پسند کریں گے آپ کہ پیٹرول کی قیمتیں عالمی منڈی میں کمی ہو رہی ہے۔ میرا پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ رہا ہے بلوچستان میں ہم سڑکیں بنائیں گے، ان پیسوں سے آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ دراصل نامناسب ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ایک چیز سے دوسری چیز سے۔ پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ PSDP میں ہوتے ہیں، فیڈرل PSDP کی پرائیورٹیز تبدیل کر کے آپ بلوچستان کی طرف ضرور جائیں، مگر یہ جو قیمت کم ہوئی ہے تقریباً 12 سے 15 روپے فی لیٹر، اس کا فائدہ عوام کو فوراً پہنچانا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ تیل کی قیمت بہت بڑھ چکی ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں، تو اس کی ریلیف ہمیں فوراً دے دینا چاہیے تھا۔ عوام کو پیٹرول کا فائدہ دینا چاہیے تھا آپ فرما رہے ہیں، لیکن جاتے جاتے یہ بھی بتاتے جائے عوام تو اس وقت لڈیاں ڈال رہی ہے۔ حفیظ پاشا صاحب، مائنز اینڈ منرل ہم تو امیر ہو گئے، $8 ٹریلین کے ذخائر ہمارے ملک سے نکل آئے ہیں، اب تو سب قرضے اتر جائیں گے IMF کے۔ کہاں تک صداقت ہے ان باتوں میں؟ ہم بس صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ چاہیں گے تو یہ ایسا ہی ہوگا، پاکستان نکل آئے گا، مگر وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس اس میں وقت لگے گا، اور اس وقت میں ہمیں بہت کچھ اور بھی کرنا پڑے گا۔ یہ صرف ایک کہہ دینا کہ ایک چیز سے سب کچھ حل ہو جائے گا، یہ ایک بہت ہی خطرناک اور رسکی اسٹریٹجی ہے۔ پاشا صاحب کے ٹیرف وار امریکہ اور چائنا میں رہ گئی ہے، پاکستان پر کیا امپیکٹ ہوگا اس کا؟ امپیکٹ اس کا یہ ہوگا ساری دنیا بھر میں تجارت کا لیول جو ہے وہ کم ہوگا، اس لیے کہ چائنا اور امریکہ ٹریڈ میں سب سے بڑے ملک ہیں دنیا میں۔ دوسری طرف اگر اس طرح کا کمی آتی ہے تو پاکستان کے جو برآمدات ہیں ان کو زیادہ کمپٹیشن فیس کرنے پڑے گا، اور دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں انہوں نے 3 مہینے کا کہا ہے کہ پوسٹپون کیا ہے، خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ پھر سے وہ ریٹیلیٹری ٹیرفز لے آئیں اور اس سے پاکستان کو بہت نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ امریکہ پاکستان کا سب سے اچھا مارکیٹ ہے، ہمارے پاس سب سے بڑا ٹریڈ سرپلس امریکہ میں ہے، اور ہمیں کوشش پوری کرنی چاہیے کہ وہ قائم رہے۔ بہت شکریہ، انتہائی قابل احترام حفیظ پاشا صاحب، جو کہ سابق وزیر خزانہ بھی رہے ہیں اور ایک بڑا نام ہے اکانومی کے اوپر ان کا۔
ناظرین آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، لیکن جاتے جاتے آپ کو ایک بات کہتا جاؤں، انفارمیشن دیتا جاؤں کہ اس وقت سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ نے، عظمیٰ بخاری نے ایک الحمرہ کلچرل کمپلیکس لاہور میں ایک پنجابی دہاڑ کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا ہے۔ میں بھی گزشتہ روز اس جگہ پر گیا تھا۔ ایک پنجاب کے حوالے سے ایک سسٹم ہے، ایک سٹالز لگائے گئے ہیں، اگر ممکن ہو تو آپ اپنی فیملی کو ضرور وہاں لے کے جائیں۔ اچھے شو 3 دن کے لیے چل رہے ہیں، اور ناظرین اپنی اولاد کو پنجابی ماں بولی، ہماری ماں ہے پنجابی کی ترغیب ضرور دے۔ میرے بچوں کو پنجابی بولنی چاہیے، پنجابی بھی ضروری ہے اور اردو میرا قومی زبان وہ بھی ضروری ہے۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی کل پھر ملیں گے 7:03 پر فیس ٹو فیس کے لیے۔ پاکستان زندہ باد۔